बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख कर और इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर मुल्क में एक नया सदारती निज़ाम लाने की कोशिशों का आगाज़ हो गया है और इसे 28वीं आइनी तरमीम का नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 18वीं तरमीम को की कुछ शिकें माइनस करने के हवाले से और कुछ दीगर मामलात के हवाले से शटअप कॉल दी गई है। नून लीग ने भी पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है कि आपको कुछ ओहदे वगैरह हम पंजाब के अंदर देते हैं, आप इस मामले के अंदर साथ दें। और ये मुजवज़ा 28वीं आइनी तरमीम क्या है, इसके ऊपर जनाब हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगले 72 घंटों के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अहम तरीन ओहदा पाकिस्तान की तारीख का इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जी हाँ, वो संभालने जा रहे हैं। उनसे आज अलविदाई मुलाकात हो चुकी है सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब की, जो कि जॉइंट चीफ थे, और अब तमाम तर मामलात तीनों फोर्सेस के आसिम मुनीर साहब देखेंगे। क्या सूरत हाल तब्दील होगी, इसका 28वीं आइनी तरमीम और सदारती निज़ाम के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या आर्मी चीफ साहब जो है वो अगले मरहले में सदारती ओहदा संभाल सकते हैं, इस पर तफसीली बात होगी। और अहम तरीन मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम की जानिब से बयान सामने आया है सकूत ढाका के हवाले से। पाकिस्तान तोड़ने का एक और मंसूबा क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब पर पाबंदियां क्यों हैं, क्यों इमरान खान साहब की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि पूरी कौम हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े। और 1977 के इंतखाबात जब हुए, अवामी लीग को नशस्तें नहीं दी गई, और उस वक्त क्या हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ क्या उस मामले को रिपीट करने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनाब लाज बुक स्टोर को हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, तकरीबन 10,000 से ज़ायद किताबें आप तक पहुंचाई जा रही हैं लाज बुक स्टोर के प्लेटफॉर्म से। इब्तदाई सतह पर तकरीबन 4 किताबें आप देख रहे होंगे। मैंने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर दी है आपके अपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को। लाज बुक स्टोर वहाँ पर लॉन्च हो गया है और 1,000 से ज़ायद किताबें हैं वहाँ पर पाकिस्तानी सियासत और तारीख़ के हवाले से, जो जनाब आपके लिए दस्तयाब हैं। और गुज़श्ता वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं इस किताब को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ और ये जनाब आपके लिए वहाँ पर रखी जा रही है। आप जनाब इसको हासिल कर सकते हैं, इसको ख़रीद सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के ज़रिए। और इमरान खान साहब ने कहा था पूरी कौम को कि आपने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी है, मुकम्मल 3 जल्दें, वो तमाम की तमाम जनाब इस किताब के अंदर तीनों जल्दें जो हैं वो शामिल हैं। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले मैं बयान आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने ये बयान इस मौके के ऊपर क्यों दिया है और 28वीं तरमीम के हवाले से, माहौल बनाने के हवाले से कैसे सुहेल वड़ैच हों, नजम सेठी हों, नुसरत जावेद हों, तलत हुसैन हों, इफ्तिखार अहमद हों, हामिद मीर हों और बहुत से दूसरे हों, उनको बाकायदा से एक माहौल बनाने को कहा जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त विलागर वकार मलिक साहब की वीडियो आप देख चुके होंगे, जो कि उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब के ख्यालात से मुतल्लिक आपके सामने रखी है कि कहाँ कहाँ अप्रोच किया जा रहा है ताकतवर हलकों की जानिब से कि वो जो बयानियाँ आगे चलकर बनाया जाना है सदारती निज़ाम के हवाले से, उसको कैसे अवाम के अंदर मकबूलियत की सनद जो है वो अता फरमाई जाए। इमरान खान पर लगते थे इल्ज़ामात, आपको पता है कहा जाता था कि 10 साल का प्लान है, इमरान खान होंगे, जनरल फैज़ हमीद हो, इस किस्म की बातें, कागजी कार्रवाइयाँ की जाती थी। लेकिन अब अमली तौर पर यह पाकिस्तान में होने जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ये पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है और मुस्तकबिल में फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत क्या होगी? इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जिस पर मैंने इस वीडियो में बात करनी थी, वो जनाब ये है कि अलीमा खान साहबा को आज एक बार फिर इमरान खान साहब से मुलाकात करने से रोक दिया गया है। अलीमा खान साहबा ने कहा है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराते हम यहीं अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे। आज कारकुनान गैर मामूली तौर पर बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की। मजीद पुलिस की नफरी तलब कर ली गई है, हालात वहाँ पर कशीदा हैं, कैदी वैन्स भी मंगा ली गई हैं और आज फिर वहाँ पर एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है। इस पर मजीद तफसीलात अगली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बयान
اور اس سے پہلے یہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ چیدہ نکات جو کہ اس وقت مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، ان پر کچھ مخصوص لوگ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے مجوزہ 28ویں ترمیم کا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جناب 12 نئے صوبے، آپ کو یاد ہوگا یہ مزدور صافی اسی پلیٹ فارم پر اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھ چکا ہے کہ جناب 28ویں آئینی ترمیم جو لائی جا رہی ہے اس کے اندر جناب یہ تمام تر چیزیں، اصلاحات، ان کو انتخابی اصلاحات کہا جا رہا ہے، معاشی اصلاحات کہا جا رہا ہے، یہ جناب اس کے اندر شامل ہوں گی، اور 12 انتظامی یونٹس کر دیے جائیں گے پاکستان کے 4 صوبوں کی بجائے، اور تمام جو ڈویژنز ہیں وہاں جناب یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو وفاقی اسٹیٹس کا قیام وہاں پر عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یعنی جتنی بھی ڈویژنز ہیں پاکستان کے اندر 38 کے متعلق کہا جا رہا ہے چاروں صوبوں کے اندر، اور ہر ڈویژن کو ایک اسٹیٹ میں، ایک ریاست کے اندر جو ہے وہ بدلا جائے گا، اور 38 یہ جو ریاستیں ہوں گی، یہ جو فیڈرل اسٹیٹس ہوں گی، ان کے گورنرز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ نظام کے تحت اسٹیٹس کے امور کو چلائیں گے۔ فیڈرل گورنرز جو ہیں وہ براہ راست صدر مملکت کو جواب دہ ہوں گے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ صدر مملکت کو امیونٹی استثناء لائف ٹائم کیوں دیا گیا ہے۔ ہر اسٹیٹ کا جو گورنر ہے وہ اپنے متعلقہ اضلاع کی پولیس اور ڈی سی کا سربراہ ہوگا۔ ہر تحصیل سے ایک ممبر قومی اسمبلی منتخب کیا جائے گا، اور اسی طرح سے ہر ضلع سے بھی ایک سینیٹر منتخب کیا جائے گا، اور تمام جو اسٹیٹس ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے براہ راست فنڈز ٹرانسفر کیے جائیں گے۔ یعنی وہی نظام ملتا جلتا جو کہ امریکہ کے اندر نافذ ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے، یار لوگ جب بات کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں جن ایوب صدارتی نظام لا رہے تھے، اور پھر اس قسم کی باتیں، اور پھر کہتے تھے کہ عمران خان صاحب صدارتی نظام لا رہے تھے۔ اچھا، اب یہ معاملہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا ان تمام تر چیزوں پر موقف کیا تھا؟ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر نظام ہے اس کے ذریعے بلیک میلنگ ہوتی ہے، ایم این ایز جو ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں، اور جب سیٹ جیت کے آتے ہیں تو بعد میں پھر جناب جو کچھ وہ کرتے ہیں یا ان کے ذریعے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ براہ راست صدارتی نظام امریکہ نہیں، ایران، ترکی اور دیگر ممالک کے اندر بھی رائج ہیں۔ ترکی نے تو اپنا پورے کا پورا سسٹم بدل دیا تھا۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ عمران خان، آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان براہ راست مقابلہ ہو، اور کسی جگہ پر ان حلقوں پر امیدوار کھڑے نہ کیے جائیں، بلکہ تمام کی تمام جگہ پر امیدوار یہی تینوں لوگ ہوں، عمران خان، آصف زرداری اور نواز شریف، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوں براہ راست صدارتی، لوگ ووٹ کریں، اور اس کے بعد جس پارٹی کے پاس جتنی سیٹیں ہیں اس حوالے سے جناب جو ہے وہ وزراء مقرر کر دیے جائیں براہ راست۔ یہ جو نظام ہے اس کو مکس کیا جا رہا ہے امریکن سسٹم کے ساتھ، اور یہ جو مجوزہ 28ویں ترمیم کا منصوبہ سامنے رکھا گیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 38 فیڈرل اسٹیٹ جو ہیں بنائی جائیں گی۔ اب بظاہر کچھ لوگ آپ کو یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ جناب عمران خان صاحب کے بھی ذہن میں ایسی چیزیں تھیں، عمران خان صاحب بھی یہ سب کرنا چاہتے تھے، اور اگر اس طریقے سے آگے چل کر الیکشن ہوں گے تو بھلا کون جیتے گا؟ ایک تصوراتی قسم کا منظر آپ کے سامنے رکھا جائے گا، پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا جناب یہ دیکھیے نا، اگر جناب ایم این ایز کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی، براہ راست الیکشن ہوں گے، عمران خان، آصف زرداری اور نواز شریف براہ راست انتخابات کے اندر اتریں گے، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مقابلہ ہوگا، تو کون جیتے گا؟ اس وقت پاکستان کے اندر مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کون ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر کون ہے جس کی پاکستان کی تمام تر اکائیوں کے اندر مقبولیت ہے؟ یعنی ایک پہلو اس کا یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی اور بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیے جناب اس سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ماضی میں جماعت اسلامی بھی متناسب نمائندگی کے حوالے سے بات کر چکی ہے، اور عمران خان صاحب جس نظام کی بات کر رہے تھے وہ بھی ایک متناسب نمائندگی کا نظام تھا، یعنی پورے پاکستان کے اندر براہ راست سیاسی جماعتوں کو ووٹ ملیں، پھر انہیں سیٹس کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ اب یہ جو سسٹم بنایا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، اس میں معاملات براہ راست صدر مملکت صاحب کو دیے جائیں گے۔ کیا اس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات ہو چکی ہے؟ کیا نون لیگ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ جسے مکمل طور پر وہ پس پش ڈال چکی ہے، اب آگے چل کر اس ہائبرڈ نظام کو بھی ماننے پر مجبور ہوگی؟ پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ ابتدائی سطح پر ہیں اس وقت چیزیں ہماری معلومات کے مطابق، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر کوشش کی جا رہی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ دوسرا پہلو اس خبر کا یہ ہے کہ آگے چل کر یہ جو تمام کے تمام وہ سیاسی رہنما
رہنما ہیں جن کے متعلق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جناب ان کو جو ہے سسٹم کے اندر نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ایک جمہوری نظام کے اندر بھلا اسٹیبلشمنٹ کیوں اس قسم کی چیزیں سمجھے؟ وہاں پر تو معاملات کو براہ راست عوام کے ہاتھ ہونا چاہیے کہ وہ جسے چاہے منتخب کریں، جسے چاہے مسترد کریں. لیکن پاکستان میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے گزشتہ 75 برسوں سے جو عدلیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں کردار ادا کر رہی ہے، اور ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب جتنے وہ پاکستان کے مخلص ہیں شاید کوئی اور پاکستان کا مخلص نہیں ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں. عوامی رائے کے اوپر جب بھی قدغنیں لگائی جاتی ہیں تو پھر معاملات ہمیشہ سے کس طرف کو جاتے ہیں؟ جی ہاں، جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بیان بھی دیا، جس پر عمران خان صاحب بار بار کہتے بھی ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے. آج پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ حکومت نے سکوت ڈھاکہ سے سبق نہیں سیکھا، 1971 کی طرز پر طاقت چھینی ہے اور زبردستی اپنی حکومت کو یہ طول دے رہے ہیں. 1971 کا خفیہ منصوبہ دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے. پہلے دیدہ دلیری سے حقیقی نمائندوں کو نااہل کیا گیا، پھر مسترد شدہ ناکام افراد کو دھوکے سے مسلط کر کے جعلی اکثریت کھڑی کی اور آخر میں زبردستی اپنی حکومت کو طول دیا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جناب سنگین ترین غلطی کو دہرایا جا رہا ہے اور سکوت ڈھاکہ سے کوئی سبق نہیں سیکھا جا رہا. عوامی لیگ کے مینڈیٹ کے ظالمانہ انکار، منظم جبر اور مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ ظالمانہ سوتیلی ماں جیسے برتاؤ کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا تھا. اس وقت ملک کے سیکیورٹی کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے شدید تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پرانی غلطیاں دہرا کر مختلف نتائج کی توقع رکھنے کی بجائے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے اور اصلاحی اقدامات کرے. اور شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ جس طرح عوامی لیگ نے ایک بھاری اکثریت حاصل کی تھی، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے اندر تاریخی کامیابی حاصل کی، مگر اسے آدھی رات کے بڑے انتخابی ڈاکے کے ذریعے اپنے مینڈیٹ سے محروم کر دیا گیا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف کمزور بہانوں پر نااہلیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، ساتھ ہی انہیں مخصوص نشستوں سے محروم رکھا گیا. ایسا سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ حکومت کو 2/3 اکثریت مل سکے تاکہ وہ ذاتی مفاد، جمہوریت دشمنی اور انتہائی متنازع آئینی ترامیم منظور کروا سکے. موجودہ حکمران کیوں 1971 کے اس تباہ کن ماڈل کو دہرانے پر لگے ہوئے ہیں، اور ان کا جو اس وقت جذبہ حب الوطنی اور ملک کے لیے اخلاص ہے اس کے اوپر سنگین سوالات ہیں. ایسے کنٹرولڈ اور دھاندلی زدہ انتخابات کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف یا اس کے بانی عمران خان کے مقبولیت کا حقیقی پیمانہ نہیں ہو سکتے. ایک ایسی مقبولیت جو اس وقت واضح ہو گئی تھی جب ان کے تمام سیاسی حریف ریاستی اداروں کی مدد سے ان کا راستہ روکنے کے لیے متحد ہو گئے تھے. اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ایک تاریخی کامیابی ملی. اور اب جو کچھ NA18 ہری پور کے اندر کیا گیا ہے وہ یہ صورتحال بڑی حد تک واضح کر رہا ہے کہ یہ حکومت وہ تمام تر اپنی جو غلطیاں ہیں وہ ایک بار پھر جو ہے وہ دہرانے جا رہے ہیں. اور مقصد، مطلب اور منشا صرف اور صرف ان کا صرف اور صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے. آج اس وقت یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی غیر جانبدار شخص، غیر جانبدار تجزیہ نگار اس سسٹم کے اوپر کسی طور پر بھی کسی قسم کا کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام مستقبل کے اندر چل سکتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سائر شمشاد مرزا صاحب نے الوداعی ملاقات کر لی ہے. آج 25 نومبر ہے، یعنی کہ 48 گھنٹے ہیں سائر شمشاد مرزا صاحب کے پاس، اور اگلے 72 گھنٹوں کے اندر تینوں افواج کے باہمی رابطہ جو ہے ان کے درمیان باہمی رابطہ اور ان کے تینوں کے مشترکہ سربراہ کے طور پر چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر آرمی چیف صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ 27 نومبر کے بعد یعنی 28 نومبر کو یہ عہدہ جو ہے وہ سنبھالنے جا رہے ہیں. 27 نومبر سائر شمشاد مرزا صاحب کا ایک باقاعدہ طور پر آخری دن ہوگا، لیکن ان کے پاس تو کسی قسم کے کوئی ایسے اختیارات نہیں تھے، سمبالک عہدہ تھا. لیکن آگے چل کر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیف آف ڈیفنس فورسز
کو جو اختیارات دیے جا رہے ہیں، یعنی آرمی چیف صاحب آرمی چیف بھی ہوں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، فیلڈ مارشل تو وہ ہیں ہی، یعنی کہ تمام کے تمام معاملات ان کے پاس ہیں۔ اور آگے چل کر پھر بات کی جا رہی ہے اس صدارتی نظام کے حوالے سے مجوزہ 28ویں ترمیم کے بعد جو اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ کسی وقت یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ صدر کی ذات کے اندر مرتکز کر دیے جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت جو ہے وہ صدارتی عہدے کے اوپر اپنے آپ کو فائز کروانے کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بیس کیمپ جو ہے وہ بنا رہی ہیں۔ صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر یہ ہے کہ مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اڈیالہ جیل کے باہر حالات کشیدہ ہیں، وہاں پر پولیس پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے مظاہرین کو۔ بھلا کیوں؟ سوال تو یہ ہے کہ جب آئین اور قانون نے اجازت دے رکھی ہے کہ ہفتے میں 2 دن عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے، تو آخرکار آپ کو خطرہ کیا ہے؟ خطرہ صرف یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کہیں پاکستانی عوام کی رہنمائی نہ کر دیں، کہیں انہیں گائیڈ نہ کر دیں، کہیں پاکستانی عوام کا موقف نہ سامنے آ جائے، عمران خان صاحب کا پیغام نہ سامنے آ جائے، وہ یہ بتا نہ دیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کچھ کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہی خوف ہے، یہی ڈر ہے، لیکن آخرکار کب تک؟ کیونکہ وہ یہی کہا جاتا ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد